अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अभी अभी हम अराइव हुए हैं कुनिया में। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया कि हमारा सफ़र था कुनिया का, और मैंने आपको ये भी दिखाया कि कुनिया का स्टेशन कितना खूबसूरत था जिससे हम आए हैं दूसरे शहर कापाडोकिया से कुनिया। तो बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ हमें मिला यहाँ आकर। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो कुनिया शहर में हम यहाँ पर आए तो हमें ये पता चला कि भाई जो सामने जो ट्रेन जा रही है ना, तो सीधा हमारे होटल जा रही है। यहाँ के मकामी बंदे से मैंने पूछा तो उसने कहा जिस लोकेशन पे आपने जाना है ये ट्रेन वहीं जाती है, तो आप बेफिक्र हो किस में बैठ जाए। और आखिर तक वो बंदा हमारी हेल्प करता रहा। ईद के ही दिन थे ये, जाहिर सी बात है जब ईद के दिन होते हैं तो हमारे ट्रांसपोर्ट के भी कोई ख़ास चार्जेस नहीं लगते, फ्री ट्रांसपोर्ट होती है पूरे तुर्की के अंदर, तो कोई चार्जेस नहीं लगे और हम आराम से अपने होटल की तरफ आ गए। सामने आप देख रहे हैं ये मज़ार है हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का। तो यहाँ मज़ार का मैंने आपको थोड़ा सा कराया व्यू। यहाँ पे अभी हम जो है ना रूम में चले गए थे, आते के साथ ही सारे चेक इन किया, सामान रखा, फ्रेश हुए। ये रात का टाइम है, तो रात के टाइम भी यहाँ पर मार्केटों की रौनक इतनी ज़बरदस्त, और सोवेनियर्स की जो शॉप्स होती हैं सारी खुली थी। और हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे कि मज़ार के करीब जितना भी इलाका है ये बहुत ही हैपनिंग है, और हर वक्त यहाँ पर ना रौनक रहती है। रात के 2-3 भी बज रहे हों तो सारी दुकानें वकानें, खाने वाले तो आपको मिल ही जाएंगे, और ट्राम भी बड़ी लेट नाइट तक चलती रहती है। इस शहर की रौनक ही कुछ और है। तो हम तो भाई भूखे बहुत थे, जाहिर सी बात है सफ़र से आए थे, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो हम यहाँ पर आ गए रेस्टोरेंट में। यहाँ बड़ा फ़नी सीन हुआ। खाना तो बहुत अच्छा था, उसने हमें बड़ा फोर्स किया आप कुनिया की स्पेशलिटी खाएं, तिरित कबाब। तो भाई मेरे हस्बैंड ने मंगा लिए तिरित कबाब। अब वो तिरित हो गया उनका। तो तिरित कबाब इतना छोटा पोर्शन और इतना वाजिब किस्म का था वो, बिल्कुल उसका कोई टेस्ट भी ढंग का नहीं, कुछ भी नहीं, और इतनी सी उन्होंने ला के दे दी। इतना महंगा इन्होंने खाया, इनको तो बिल्कुल सब्र ही नहीं आया, सुकून ही नहीं मिला। खैर जैसे तैसे करके हमारा तो डिशेस अच्छी थी, हमने तो खा ली। उसके बाद हम यहाँ से रात थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एरिया, और हम जाके सो गए। तो फिर नेक्स्ट डे ये हमारा प्रॉपर फुल डे था, और ये सैटरडे का दिन था। ईद के दिनों में ना रौनक बहुत होती है, रश बहुत होता है, और ये जो एरिया है ना ये वैसे ही बहुत ज़्यादा हैपनिंग, बहुत रश वाला है। ये मरकज़ी बिजनेस हब भी है यहाँ का, जैसे कि बिजनेस कारोबारी लोग और उनकी दुकानें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी इस्तांबुल वाला रश नहीं था। हाँ रश था, इसको आप रश कह सकते हैं। इन लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, हैपनिंग था, अच्छे लोग थे, इखलाक बहुत थे। दुकानदारों के से आप कुछ लें या ना लें, आप किसी से रास्ता पूछ लें तो लोग इतना हेल्प करते हैं, इतना आपको गाइड करते हैं। और जाने से पहले यहाँ की स्पेशलिटी है कि आपको एक स्वीट्स ज़रूर देंगे। एक बॉल में बहुत सारी टॉफ़ियाँ या लुकुम रखा होता है, वो कहते हैं आप लेके जाएं, आप खा के जाएं, आप ऐसे मत जाएं। इसके अलावा खैर खैरियत पूछना, अननोन लोग हैं हम, हमारी खैरियत पूछना, आप कैसे हैं, ठीक है, आपको कुनिया अच्छा लग रहा है। बड़ी अमेज्ड हो गए हम लोग तो यहाँ आकर। तो एनीवेज ये हम बाज़ार में एक्सप्लोर कर रहे थे जो दुकान को। यहाँ से मुझे मेरी दोस्त को स्कार्फ लेना था, तो हमने यहाँ से स्कार्फ चेक करे। उसके बाद हम इसी बाज़ार में थोड़ा सा घूमते फिरते हुए आगे जो हमारा स्पॉट था वो ये था कि मौलाना साहब के मज़ार पे हाज़िरी देना। तो हमारे कुछ और दोस्त भी हमें ज्वाइन करने वाले थे, हमारा इरादा ये था कि हम सारे साथ जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हम लोग चलते गए, और फिर आगे जाके जो है ना हमारे जो बाकी के जो दोस्त थे वो ऑलरेडी चले भी गए और विजिट भी करके आ गए, और हमसे रब्ता ही नहीं किया, और हम उनके चक्कर में बाज़ार घूम रहे थे। एनीवेज जब आप ट्रिप पे जाते हैं तो ये छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, ये भी तफरी का हिस्सा है। तो बस हम यहाँ पे घूम रहे थे इनके जो है ना मज़ार के अहाते के करीब। रात का जो बाज़ार देखा था, जो मैंने अभी आपको दिखाया, बंद था, वो सारा खुला हुआ था। तो ये एक कारपेट की दुकान थी, और ये बंदा जो है ना शीप की स्किन से और कैमल स्किन से जो है ना बहुत अच्छे कारपेट्स बनाता है ओरिजिनल।
کاؤ کی اسکن سے. تو اس سے ہم نے بات کری, بہت ہی مناسب داموں میں دے رہا تھا, لیکن بات یہ تھی کہ بدبو بہت آ رہی تھی. تو میں نے کہا یار یہ تو ہمارا لگیج میں بدبو ہو جائے گی, اس کی اسمیل اتنی ہے. تو پھر یہ آئیڈیا اسکپ کر دیا اس کو خریدنے کا, ورنہ میرا بہت دل تھا کہ ایک سینٹر پیس اس کا لے لیا جائے, لیکن اس کی اسمیل کا کیا علاج ہوگا یہ مجھے نہیں پتا تھا. اینی ویز اب ہم چلتے چلتے مزار کے احاطے میں آ گئے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج ہے ویکینڈ اور ہفتے کا دن تھا اور عید کے ہی ویکینڈ تھا, تو بہت زیادہ رش تھا. قریب شہروں اور گاؤں سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر مزار پہ حاضری دینے, سلام کرنے. عام دنوں میں ویسے ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا جتنا آج ہے. آج فارنرز اور دوسری شہر سے لوگ, اور جیسے کہ آپ استنبول سے آئے ہوئے بہت ہیں, آئے ہوئے تو بہت رش ہے. تو یہ مزار کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ مزار کا پورا صحن ہے, اور ان کی جو انٹرنس ہے وہ یہاں فرنٹ سائڈ سے نہیں ہے, فرنٹ سائڈ سے ایگزٹ ہے. انٹرنس اس مسجد کے ساتھ یہ جو روڈ جا رہا ہے اس طرف سے انٹرنس ہے. تو یہاں پر اب ہم انٹر ہو رہے ہیں مزار کے اندر, اور کوئی خاص سیکیورٹی نہیں تھی آج, کیونکہ عید کے ٹائم پہ کیا کس کس کو کنٹرول کرا جا سکتا ہے. اینی ویز ہم مزار کے اندر داخل ہوئے. بہت ہی اچھی وائبز آتی ہیں جب آپ مولانا جلال الدین رومی کے شہر میں آتے ہیں, کنیا میں. اس کے علاوہ یا ان کے مزار پہ آتے ہیں تو آپ کو بہت پرسکون اور بہت سودنگ وائب آتی ہے. سکون ملتا ہے, انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہاں بیٹھے, یہاں نماز پڑھے, یہاں پر تھوڑا وقت گزارے. اچھا, مزار کے احاطے میں بھی کچھ قبریں ہمیں نظر آئی تھی. وہ اس لیے آئی تھی کہ جو یہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی ہمیں یہاں پر دفنا دیا جائے. جو بڑے جیسے وزراء یا کوئی ایسے نامور شخصیت, تو وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ یہاں پر ایک ایسا کلچر ہے. ویسے استنبول میں بھی ایوب سلطان کے مزار کے ساتھ, حضرت ایوب انصاری کے مزار کے ساتھ لوگوں نے اپنے وصیت کر رکھی ہوتی ہے, جگہ لی ہوئی ہوتی ہے. اب تو خیر وہاں پر بھی بہت کم جگہ رہ گئی ہے, وہ بھی بہت فل ہو گیا. لیکن یہاں پر بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ باہر کی طرف یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہوں گے حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ, شاید ان کی قبریں ہوں گی یہاں پر. ویسے جہاں ان کی آرام گاہ تھی یہاں پر اب ہم آ چکے ہیں. تو یہاں پر ان کی قبر مبارک تھی, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی فیملی کی جتنی بھی ہے نا افراد تھے, یعنی بیگم, بیٹی, بیٹے یا جو ساتھ کام کرنے والے, ان سب کی قبریں ساتھ ہی بالکل ساتھ ہی ساتھ تھیں. جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو پہلے ان کی آئیں گی. ان کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ کون لوگ تھے, کیا تھے, خانسامہ مختلف لوگ جیسے ان کے ساتھ ہوتے تھے, ان سب کی جو ہے نا قبر یہاں پہ تھی. کافی تاریخی باتیں یہاں پر ہم نے دیکھی. اور اب ہم آگے جاتے ہیں تو یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا آخری آرام گاہ تھی. اور کیا رونق تھی, کیا لوگوں نے, مطلب بہت زبردست سسٹم تھا, اور مجھے تو بہت ہی پسند آیا. لوگوں میں بہت احترام بھی بہت ہے. کنیا کے لوگوں میں ایک خصوصی احترام دیکھنے کو یہ ملا کہ یہ مزار کے سامنے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. دعا کر کے پلٹتے نہیں ہیں, جیسے پیٹ کر کے نہیں جاتے, سیدھے سیدھے باہر نکلتے ہیں. ان کے کلچر میں یہ کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اور سیدھے سیدھے باہر نکلتے ہیں سر جھکا کر. تو یہ بات مجھے بہت فیسینیٹ کری جب ہم وہاں گئے تھے ان کے مزار میں. اور یہاں پر صرف یہ قبر مبارک اور باقی ان کی جو ساتھی اور فیملی والوں کی قبروں کے علاوہ جو ہے نا آگے کافی تاریخی قرآن پاک رکھے ہوئے تھے, جس کی ویڈیو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی. تو اس میں یہ تھا کہ کافی تاریخی قرآن پاک تھے. بے حد رش ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں مزار شریف کے اندر. لوگ کنیا آئیں اور حضرت جلال الدین رومی کے مزار پہ نہ آئیں تو پھر کیا فائدہ آپ کا کنیا آنے کا. تو بہرحال اللہ پاک سب کو توفیق دے اور سب کو یہ سعادت نصیب کرے. اچھا, یہاں پر آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں گرین کپڑے میں, تو یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بال ہے, اور یہ یہاں پر رکھا ہوا تھا اور ہمیں سعادت نصیب ہوئی کہ ہم نے دیکھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن پاک جتنے بھی تھے ان کی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ کچھ سلجک دور کے تھے, کچھ جو ہے وہ 21ویں صدی کے تھے, اور کچھ جو ہے اس سے بھی پرانے تھے قرآن پاک. اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ان تاریخیں لکھی ہوئی ہیں, کہاں سے ملا, کس طرح سے ملا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اس میں یہاں پر انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے. تو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بہت ہی پرسکون اور بہت ہی میں بیان نہیں کر سکتی, بہت ہی اچھا ہمارا یہ وزٹ رہا, اور بہت ہمیں سکون ملا, دلی راحت ملی.
اللہ پاک سب کو اچھی اچھی چیزیں دکھانا نصیب کرے. یہاں پر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم ہے 12ویں صدی کا ہے یہ، اور عثمان سلطنت کا، سلجوق سلطنت کا. جب سلطنتوں کا قرآن پاک ہوتا تھا تو ان پہ ان کی مہریں لگی ہوتی تھیں. تو یہ سب یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو ہم نے اچھی طرح، میرے ہسبینڈ یہ ویڈیو بنا رہے تھے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، تو پھر انہوں نے اچھی طرح یہ زوم کر کے دکھایا. تو جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا رہا قرآن پاک کے بارے میں، اب 15ویں صدی کا آ گیا، 13ویں صدی کا تھا 15ویں، پھر 20ویں 21ویں، اس طرح سے مختلف قرآن پاک. اور آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے سچے سونے سے انہوں نے بنائے ہیں اس دور کے حکمرانوں نے. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ ان عثمان سلطنت کا تھا، پھر اس کے بعد سلجوق سلطنت کا الگ تھا. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر مینشن ہوئی ہوئی تھی. دیکھ کے بہت اچھا لگا، بہت سکون ملا. اللہ پاک سب کو یہ زیارت نصیب کرے، اور ہماری ویڈیو کے تھرو بہت سارے لوگ اس کی جو ہے نا سعادت نصیب کریں گے، زیارت کریں گے. تو ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہم نے بھی سب کے لیے دعا کری. دیکھیں جب ہم کسی کو جانتے نہیں تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو، المسلمین کو کی حفاظت فرما، اور ہمیں گناہوں سے بچا، ہماری اس امت کو گناہوں سے بچا، امت کی پریشانیاں دور کر اللہ پاک. تو جتنا ہو سکا ہم نے دعائیں کریں اپنے طور سے، اپنے اس سے. باقی یہ کہ اللہ پاک قبول فرمائے. تو یہ بہت اچھا ایک تھا، سفر رہا. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے نا، اپ کمنگ ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کافی اچھے میوزیم بھی بنا رکھا ہے، مولانا میوزیم، جس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مولانا صاحب کی حیات میں ان کے ساتھ لوگ کس طرح سے کام کرتے تھے، کس طرح سے ان کی مدد کرتے تھے، اور کیا کچھ تھا. وہ ساری چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی. اس کے علاوہ کنیا میں جو خاص اہم کام یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہاں پہ وزٹ کریں، حاضری دیں، سلام کریں. اس کے بعد آپ شمس تبریز، حضرت شمس تبریز کے مزار بھی یہیں پر ہیں، وہاں پر بھی ہم گئے تھے، وہاں حاضری دی. وہاں کا تو ماحول ہی کچھ اور تھا، وہاں بہت سکون تھا. جب ہم گئے وہاں ایک عجیب سا تھا کہ اللہ پاک، ایسا لگ رہا تھا اللہ پاک نے آپ کا دل اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اتنا سکون مل رہا تھا وہاں پر. ادھر کی تو ہوا بالکل قریب ہے یہاں سے، جہاں مولانا صاحب کا مزار تھا یہاں سے جو ہے نا 10 منٹ کی واک ہوگی، اور بہت اچھا تھا. وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. آگے ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کنیا آئے تو آپ کو سیما ڈانس دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا سیما ڈانس کی جو تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ میں آپ کو اس دن بتاؤں گی جس دن میں اس کی ویڈیو لگاؤں گی. تو وہ ہم یہاں سے نکل کے اسی سیم ڈے ہم نے یہاں پر یہ کرنے کے بعد، وزٹ کرنے کے بعد، میں بڑی پریشان تھی. مجھے یہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی جمعرات کے دن ہوتا ہے سیما ڈانس، اور آج تو ہفتے کا دن نا، آج تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں پر ایک خاتون کام کر رہی تھی، تو میں اپنا واقعہ سنا رہی ہوں آپ کو. تو میں نے بولا کہ بھئی یہاں پر آپ بتا سکتی ہیں مجھے کب ہوگا؟ تو کہہ رہی وہ تو جمعرات کے جمعرات ہوتا، آج تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اتنی ڈس اپوائنٹ کہ یار ہم جمعرات تک تو ہے ہی نہیں، ہمیں تو یہاں سے چلے جانا ہے، ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ تو بھائی میں نے جو ہے نا اپنی طرف سے کوشش کری، گوگل میپ میں دیکھا کہ یہاں کہاں ہوتا ہے سیما ڈانس. تو پھر پتہ چلا کہ مولانا صاحب کے مزار کے ساتھ والا جو روڈ جا رہا ہے وہاں کلچر سینٹر ہے، کنیا کلچر سینٹر ہے، مولانا کلچر سینٹر. تو وہاں پر پرفارمنس ہوتی ہے شام میں. اچھا یہ تو میں ایسے ہی گوگل پہ سرچ کر کے نکل گئی کہ یہاں پہ کلچر سینٹر ہے. چلتے چلتے ہمیں ایک اور صاحب ملے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں کے لوگ بہت ہیلپ فل ہیں، بہت مددگار ہیں. تو ان سے ہم نے میں نے پوچھا تو اس نے کہا ہمارے کلچر سینٹر میں ہوتا ہے کل دوپہر کو، لیکن آپ سامنے جو مین گورنمنٹ کا کلچر سینٹر ہے اگر آپ وہاں چلی گئیں تو ابھی ہونے والا ہے شام کے 6 بجے سٹارٹ. تو بھائی ہمیں کیا چاہیے، اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں. ہم تو بھاگ کے پہنچے وہاں پر. تو کلچر سینٹر میں بھی بھائی ہمیں بہت مزہ آیا، بہت ہم نے انجوائے کیا. اس کی بھی ویڈیو میں آپ کو آگے دکھاؤں گی. اب یہ بس ہم لاسٹ وزٹ کر رہے تھے مولانا صاحب کے مزار کی طرف، کیونکہ بس اب ہم باہر کی طرف نکل رہے تھے. اور یہاں پہ قرآن پاک کی رحلز جو ہوتی ہیں اس زمانے سے رکھی ہوئی تھی یہاں پر، اس کی بھی انہوں نے ریکارڈ کر رکھا تھا. کافی چیزیں تھی، میں تو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی، دیکھنے والوں نے سب دیکھا. ہر چیز زوم کر کے آپ کو اسی لیے دکھائی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو کا اینڈ یہی ہوتا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں.
اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اور اب جو ویڈیو آئے گی وہ بہت زبردست ہوگی, آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ العظیم. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. بائے بائے.